25 दिसंबर 1876 की सर्द रात थी। मुस्लिम कौम 19 साल से बाज़ाब्ता गुलामी का शिकार होकर हस्बे मामूल गहरी नींद सो रही थी। कुछ रहनुमा रास्ते जरूर दिखा रहे थे, मगर रहबर कोई न था। 1258 की तरह टूट फूट का शिकार कौम मुंतशर तो थी, मगर मुंतजिर भी कि अचानक नवाए बिलाल कराची की फजाओं में गूंजी। और इस आवाज के साथ ही वजीर मेंशन में मुसलमाना ने हिंद के मसीहा ने जिनाह पूंजा के घर आंखें खोली। आज के दिन जो कराची में हुआ वो पैदा, रूह परवर है कराची की हवा। आज के दिन गुलशने हिंद में वो फूल खिला। आज के दिन खिला, आज के दिन गुलशने हिंद में वो फूल खिला। आज के दिन खिला, आज के दिन। कौम का ये मसीहा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका आज़म समीम, दर्द मिल्लत और अनथक मेहनत का सिला मिल्लत इस्लामिया का कला पाकिस्तान है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बचपन, लड़कपन और जवानी का हर पल एक मुस्तकिल सोच, फिक्र और नस्बुलैन की निशानदही कर रहा था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर मुस्लिम रहनुमा उस वक्त मुसलमानों के दिलों में बसने लगे जब उन्होंने वक्फ अलल औलाद कानून पास करवाया। फिर 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद उनका फिक्री रुझान मुस्लिम कौम की तरफ बढ़ने लगा और फिर 1916 में मीसाक लखनऊ में मुसलमानों की देरीना आरजू यानी जुदागाना इंतखाबात हिंदुओं से उसूली तौर पर मनवा ली तो अब मिस्र जिन्ना में एक रहनुमा से रहबर के नक़ूश आने लगे, जिसका इजहार बर्र सगीर के मारूफ आलिम दीन अल्लामा शिबली नोमानी के शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी नज़्म के जरिए किया, जो कौम के इस अजीम कायद को पहला खिराज तहसीन और सैयद साहब की दूर अंदेशी थी। 1916 का साल मुसलमानान हिंद के लिए एक अहम तरीन साल है कि जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुसलमानों ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से जुदागाना इंतखाबात की जो अपनी देरीना ख्वाहिश थी वो मनवा ली थी। तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त लखनऊ पैक्ट के बाद कायद आज़म की शख्सियत जो है बतौर मुस्लिम रहनुमा उभरने लगी। तो हम वहाँ देखते हैं कि सरोजनी नायडू ने जहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया, तो वहीं बरसग़ीर के एक अजीम आलिम दीन सैयदुल मिल्लत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म पर एक खूबसूरत नज़्म लिखी जो उनकी दूरअंदेशी की भी बता रही है कि हर मरीज़ कौम के जीने की है कुछ कुछ उम्मीद, डॉक्टर इसका अगर मोहम्मद अली जीना रहा। हम ये देखते हैं कि जब कायद आज़म उस वक्त जिन्ना नहीं मिस्टर जीना कहलाते थे। ये नज़्म एक तारीखी नज़्म साबित हुई और फिर तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर नज़्मों और नग़मों का सिलसिला शुरू हो गया, जो नज़र कायद के उन्वान से पाकिस्तानी अदब की एक जहद भी है। सैयद साहब की ये पहली नज़्म जो कि बाज़ाब्ता तौर पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर पहली नज़्म है, वो अभी तक मौसीकी के कालिब से हमकिनार नहीं हो सकी और इस साल पूरे 100 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर को ये एजाज़ हासिल है कि वो ये नज़्म 100 साल बाद नशर करेगा। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने जो ये नगमा लिखा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, ज़ाहिर है जब आप सुनेंगे तो इसके अशार भी आपके समझ में आएंगे और हमारी भी कोशिश हुई है। इसमें मेरे साथ वहीद ख्याल साहब हैं, हमने मिल के गाया। एक ज़माना था कि असरारे घरों मस्तूर थे, एक ज़माना था कि असरारे घरों मस्तूर थे। वो है शिमला जिन दिनों हम पाए सीना रहा,
یہ کریڈٹ جو ہے یہ پی ٹی وی کو جاتا ہے کہ پی ٹی وی نے تقریباً ایک عرصے کے بعد اس نغمے کو گوانے کا اور اس نغمے کو پیش کرنے کا موقع دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اتنے بڑے علامہ جو ہیں ان کا نغمہ گانے کا یہ شرف مجھے حاصل ہوا، جس کے لیے میں پی ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تحریک پاکستان زوروں پر تھی اور مسلمانان ہند منزل سے قریب تر کہ کل ہند مسلم لیگ نے وقت کی مناسبت اور تحریک پاکستان کو مزید عوامی پذیرائی کے لیے نغمہ سازی کا منصوبہ بنایا تاکہ تحریک پاکستان کے شیدائیوں کا صوتی رجحان فلمی گانوں اور بے مقصد موسیقی سے موڑ کر مقصدیت اور اپنے قائد کے لیے جذبات کو ہر دل عزیز بنایا جا سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1940 کے بعد جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اس وقت انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جنگ میں کامیابی کے لیے یا موٹیویشن کے لیے نغمے بنائے جائیں، تو اس وقت یہ نغمے بننا برصغیر کے اندر شروع ہوئے۔ تو ادھر ہی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی نظموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سب سے پہلے قائد اعظم کے لیے نغمات بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو تحریک پاکستان ہے اس میں بھی روانی کے لیے کئی نغمات ہم دیکھتے ہیں کہ شامل ہوئے۔ قائد اعظم پر باضابطہ نظموں کا آغاز 1940 کے لاہور میں تاریخی جلسے سے ہوا، جب میاں بشیر احمد نے اپنی شورا آفاق نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح پڑھی تو یہ گویا پورے مجمع کے دل کی آواز تھی۔ اس کے بعد ہر جلسے میں میاں بشیر احمد اپنی نظم نظر قائد کرتے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ 1942 میں پنجاب مسلم لیگ نے میاں بشیر احمد کی نظموں کو موسیقی سے ہم آہنگ کرنے کا جو منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ 1945 تک عمل میں نہ آ سکا، جس کی وجوہات تحریک پاکستان میں انہماک کے ساتھ ساتھ کچھ اصولی شرائط بھی تھیں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی فنکار یا گلوکار اس نغمے کو گائے گا اس نے انگریزوں کے لیے کچھ نہ گایا ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں مقیم کوئی بھی ایسا گلوکار یا فنکار نہیں تھا جس نے انگریزوں کی مدح سرائی نہ کی ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ التوا کا شکار تھا۔ اور دوسری بات جو دوسری اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی یہ نغمہ گائے وہ دل سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا حامی ہو۔ مگر اس کے بعد پھر اچانک ایسا ہوا کہ 1945 میں لاہور ریڈیو سے منسلک قادر فریدی صاحب جو وہاں کے موسیقار تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب کے دفتر تشریف لاتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان نغموں کی موسیقی نہ صرف خود دیں گے بلکہ ان کے پاس ایک ایسی گلوکارہ موجود ہے جنہوں نے انگریزوں کی مدح سرائی نہیں کی، لہٰذا وہ منور سلطانہ کو لے کر آئے اور پھر بعد ازاں اس میں علی بخش ظہور شامل ہوئے۔ تو 2 نغموں پر مشتمل یہ گراموفون ریکارڈ تیار ہوا، جس کا پہلا نغمہ میاں بشیر احمد صاحب کا تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اور دوسرا تھا ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح۔ ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح، فوج کا سردار ہے جناح، اسلامیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے جناح، ہاتھ میں تلوار ہے جناح، ملت ہے۔ منور سلطانہ اور علی بخش ظہور کی آوازوں میں قائد اعظم کو یہ نذرانے پاکستان کے لیے گویا اولین ملی نغمات بھی تھے جو اب جگہ جگہ گونج رہے تھے، اور لاہور اور پشاور ریڈیو نے بھی انہیں نشر کرنا شروع کر دیا، اور قیام پاکستان سے قبل تک یہ روزانہ نشر ہوتے۔ پھر اس نقطے سے وسیع خط بنتا چلا گیا اور ریڈیو اور گراموفون کمپنیوں نے ملی نغمات کے ضمن میں قائد اعظم پر نغمات ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ پشاور تو ہے جان و دل ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم غلام احمد، غلام احمد مرسل ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم ہمارے قائد اعظم۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے ابتدائی پاکستانی قومی نغمات کے ضمن میں
کلیدی کردار ادا کیا، جس کی اہم وجہ وہاں کے محنتی اسٹاف کے ساتھ ساتھ فنکاروں کی کثرت بھی تھی۔ منور سلطانہ نے پاکستان کے پہلے یوم آزادی کے موقع پر فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ ایک خوبصورت قومی نغمہ ریکارڈ کروایا، جسے ہز ماسٹرز وائس نے اپنے 78 کی رفتار سے چلنے والے صوتی استوان پر بھی محفوظ کیا۔ اللہ اللہ حوصلہ اے قائد اعظم تیرا، اللہ اللہ حوصلہ اے قائد اعظم تیرا۔ ملی نغموں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کا کردار ہمیشہ سے بہت بہتر رہا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بنیاد ڈالی ریڈیو پاکستان نے کہ انہوں نے سب سے پہلے ملی نغمے بنائے، اور جب قائد اعظم کی برسی ہوا کرتی تھی تو اس پہ عام طور پر ریڈیو پاکستان سے یہی ملی نغمے جو پاکستان کے لیے، وطن کے لیے یہی نغمے ان دنوں میں چلایا کرتے تھے۔ 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم بیداری میں شامل نغمہ قائد ایسا گونجا کہ آج تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مجاہد میں تیری جیت کے قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم کے اوپر جو نغمہ آج کے بچوں کی زبان پہ اور چھوٹے بڑے سب کو پسند ہے، وہ نغمہ ہے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی۔ یہ نغمہ اس کے لیے ہم مشکور ہیں فیاض ہاشمی صاحب کے، جنہوں نے یہ نغمہ لکھا اور فلم بیداری کے لیے اس کو پروڈیوسر نے اپنی فلم میں شامل کیا۔ وہ نغمہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موسیقی کے آسمان پہ ایک درخشاں ستارہ بن کے جگمگا رہا ہے۔ منور سلطانہ کی آواز میں جناب فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ یہ نغمہ قائد اعظم کا احسان بتا کر پوری تحریک پاکستان کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی قومی نغمات میں نظر قائد یہ واحد نغمہ ہے جو بار بار ریڈو ہوتا ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچ جو تم نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان۔ کمپوزیشنس میں زیادہ تر 2-3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر ان سانگس میں۔ اکثریت میں موسیقار جو ذہین موسیقار جو لوگ ہیں وہ راگ بھی ایسا رکھتے ہیں جو سمپل عام فہم ہو۔ 90% اکثریت میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی دھنیں بلاول ٹھاٹ میں جڑی ہو۔ 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری قوم کو سوگوار چھوڑا تو اس وقت تنویر نقوی نے ایک خصوصی مرثیہ تحریر کیا جو صرف اسی دن کراچی ریڈیو سمیت ڈھاکہ ریڈیو سے بھی نشر ہوا۔ حزنیہ موسیقی سے ہم آہنگ اس نغمے کو شیر محمد نے کراچی ریڈیو پر ریکارڈ کروایا، جس کی ایک محدود گرام فون ڈسک ہز ماسٹرز وائس نے بھی تیار کی، جو اب نایاب ترین ہو چکی ہے۔ فاطمہ کے دیدائے پورنم سلام، سلام قائد اعظم سلام، غریبوں کے طریقے غم سلام، سلام قائد اعظم
ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر شمس الدین بٹ نے ہر سال 25 دسمبر کو نغمات قائد بنانے کا خصوصی سلسلہ شروع کیا، جسے کراچی ریڈیو پر ٹرانسکرپشن سروس کے نگراں سلیم گیلانی مرحوم نے بھی متعارف کروایا، ورنہ ہر سال قائد اعظم پر نغمات بھی دیگر قومی نغمات کے ساتھ ہی نشر ہوتے، یعنی 25 دسمبر کی خصوصی نغمے کی شرط نہ تھی۔ سلیم گیلانی صاحب جو سی پی یو کراچی میں جن کی پوسٹنگ تھی، انہیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قائد اعظم کے لیے خصوصی نغمے ریکارڈ کیے جائیں۔ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ علیحدہ سے صرف قائد اعظم کے موضوع پہ، اور پھر انہوں نے اس وقت کے جو بڑے اچھے شاعر تھے ان سے رابطے کیے اور ان سے کلام لکھوائے۔ گونج رہا ہے آج بھی ہر سو قائد کا پیغام، گونج رہا ہے آج بھی ہر سو قائد کا پیغام، اس گھر کی تعمیر کی خاطر، اس گھر کی تعمیر کی خاطر کام کرو بس کام، گونج رہا ہے آج بھی ہر سو قائد کا پیغام۔ یوں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گائے، میل فیمیل، اس میں مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے بھی وہ نغمہ ان کے بارے میں گایا، ایک کرن مسکراتی ہوئی۔ اے قائد اعظم تو زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، اے قائد اعظم تو زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ عظیم قائد، عظیم رہبر، عظیم قائد، عظیم رہبر، مینارہ نور تیری ہستی، تو عظمتوں کا کھلا سمندر، عظیم قائد، عظیم رہبر۔ مخلص تھے، باوفا تھے، محمد علی جناح، بے مثل رہنما تھے، محمد علی جناح، ایک مرد باصفا تھے، محمد علی جناح، انسان بے ریا تھے، محمد علی جناح۔ قائد اعظم پر تیار کیے گئے نغمات میں بانی پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شعراء نے ملت اسلامیہ کا ہیرو بھی قرار دیا۔ بحر ہستی میں اسلام کی لہر تھا، بحر ہستی میں اسلام کی لہر تھا، قائد ہند کیا قائد دہر تھا، بحر ہستی میں اسلام کی لہر تھا، بحر ہستی میں اسلام کی لہر تھا، قائد ہند کا قائد۔ ہر داخلی و خارجی طوفان سے محو رسم، طوفان سے محو رسم، بڑھتا چلا گیا سوئے ساحل اسی کا عزم، ساحل اسی کا عزم، سر میں ادائے فرض کا سودا لیے ہوئے، کشتی میں تھا وہ عزم کا دریا لیے ہوئے۔ تیری سیرت فروغ شم دی ہے قائد اعظم، تیری سیرت فروغ شم دی ہے قائد اعظم، تیری سیرت فروغ شم دی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہ لکھے گئے نغموں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قائد اعظم کے لیے ایک ان کے کردار کے بالکل
جس کو کہیں کہ عکاسی کرنے والا نام، بہت سے مختلف نام، بہت سے القابات ان کے لیے لوگوں کو ذہن میں رہ گئے، اور ان کے لوگوں کا جو ہے محمد علی جناح کے بجائے وہ ان القابات سے یاد کرتے رہے. جیسے 1938 میں میاں فیروز الدین نے ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا، جو قائد اعظم کا خطاب اتنا مقبول ہوا، اتنا لوگوں کو پسند بھی آیا، مقبول ہوا کہ اصل نام لوگوں نے بہت کم لیا. جہاں بھی ذکر ہوا قائد اعظم کا ہوا، اور قائد اعظم لازم ملزوم ہو گیا محمد علی جناح کے ساتھ. پہلے قائد اعظم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح. اسی طرح جب میاں بشیر احمد نے ایک نغمہ لکھا ملت کا پاسبان، تو وہ ملت کا پاسبان جو ہے وہ بھی ان کا خطاب ایسا مقبول ہوا کہ لوگ ان کو کئی جگہ پہ ان کا نام لیے بغیر ملت کا پاسبان کہا جاتا ہے، اور وہ ملت کا پاسبان سے لوگوں کے ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح. اسی طرح احمد ندیم قاسمی نے ان کو کشتی کا محافظ کہا، کلیم عثمانی نے ان کو رہبر، عظیم رہبر کہا، فیاض ہاشمی نے محسن پاکستان کہا. تو یہ القابات جو ہیں یہ اسی پوئٹری، انہی نغموں کی بدولت ان کو ملے، اور وہ لوگوں کے ذہن میں رچ بس گئے، اور وہ ہمارے لیے آج بھی وہ استعمال میں بہت عام ہیں. نغمات قائد پر نغمہ سازی پاکستان کے تمام نشری اداروں سے جاری ہے، اور جب تک یہ سرزمین قائم ہے قوم کا ہر سخنور اور مغنی قائد کے حضور نذرانے پیش کرتا رہے گا. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن. جس کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا آج کے دن، آج کے دن. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن.